Assalamu alaikum students, how are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 68. Students, this is unit number 7 and today we will read the last topic of this chapter. It is about Hazrat Umar bin Abdul Aziz. बहुत ही famous ruler, बहुत ही famous शख्सियत हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में. Various people from Banu Umayyah, the tribe of Hazrat Muawiyah, ruled until 750, and this is called the Umayyah dynasty. उमैया बनु उमैया एक कबीला था हजरत माविया का जिनसे ताल्लुक था, जिस कबीले से इस कबीले ने तकरीबन इस कबीले के बहुत से लोगों ने हुकूमत की, खलीफा बने. 750 तक जो है इनका ड्यूरेशन रहा है. और ये जो दौर कहलाता है ये खिलाफत उमैया बनु उमैया का या सल्तनत बनु उमैया कहलाता है. Many new lands were conquered in this period and some of the generals became very famous. इस दौर में बनु उमैया का जो दौर खिलाफत था, इसमें बहुत सी जो ज़मीनें थी, बहुत से इलाके जो है वो फतह किए गए और बहुत से जो जर्नल थे वो बहुत मशहूर हुए. कई जर्नल जो थे ऐसे थे जो बहुत मशहूर थे. इनमें से कौन कौन? नंबर 1 है तारिक बिन ज़ियाद. आपने यकीनन नाम सुना होगा तारिक बिन ज़ियाद का. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन्वेडेड स्पेन इन 711. इन्होंने 711 में स्पेन पर हमला किया. एंड बर्न्ड हिज ओन फ्लीट of boats after crossing the Mediterranean and told his soldiers that they had no other option except death or victory. ये इस वाक़े के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. वैसे और कई वाक़यात हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें इनसे रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें हैं. लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वो उनका ये वाला वाक़या था, जब उन्होंने स्पेन पर हमला करने के लिए मेडिटेरेनियन सी को जो है क्रॉस किया. तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने जो अपनी कश्तियां थी, पूरा जो एक उनका फ्लीट था, कश्तियां थी जिस पर सवार होकर ये फोर्स आई थी स्पेन पर हमला करने के लिए, इन्होंने वो कश्तियां जला दी थी. और उसकी रीजन क्या थी कि उन्होंने अपने सोल्जर्स के सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रखा था दूसरा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फोर्स के साथ जंग करने के लिए आए थे. बहुत ताकतवर फौज थी स्पेन की. और एक चीज जहन में थी कि अगर इतनी बड़ी जो है फौज को देखकर, उसकी ताकत को देखकर इनके सिपाही कहीं पलटने का इरादा ना कर लें, जंग से पीछे ना हट जाएं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि वो अपनी कश्तियां ही जला दी. और उसकी रीजन क्या उन्होंने बताई अपने सोल्जर्स को कि उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. मतलब उनके अंदर जरा सी भी कोई अगर जो है कम हिम्मती पैदा हुई उनके अंदर, या वो खौफजदा हुए, तो जाहिर है वो वापस जाने का सोचेंगे. लेकिन वापस कैसे जाएंगे, उनके पास तो कश्तियां कोई नहीं है, वो भाग ही नहीं सकते. तो उनके पास एक ही चांस है कि वो जी जान से, हिम्मत से, ताकत से, साबित कदमी से मुकाबला करें दुश्मन का, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन कुछ नहीं है, या शहादत है या फतह. तो ये एक ऐसा पॉइंट था. तो आज तक हिस्ट्री में जो है वो तारिक बिन ज़ियाद के हवाले से याद किया जाता है. अनदर जनरल Uqba bin Nafi captured the northern strip of Africa all the way up to the Atlantic. और इन्होंने जो अफ्रीका की तरफ पूरी पट्टी है उधर जो है हमलावर हुए, उसको फतह किया, अटलांटिक ओशन तक जो है वो. and galloped his horse right into the sea where he was eventually stopped by mighty waves. और इन्होंने इतना आगे तक गए कि अपना घोड़ा जो है वो जो है समंदर के अंदर तक उतार दिया. इस हवाले से आपने मिसरा सुना होगा, जो मुसलमानों के हवाले से शेर व शायरी की गई कई तरह से, लेकिन एक जो है वो मिसरा लिखा जाता है, पूरा शेर अभी मुझे ज़हन में नहीं है खास तौर पर, लेकिन बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने. तो वो इनके हवाले से ये मिसरा जो है वो शायरी में लिखा गया, बहरे जुल्मात में. अटलांटिक ओशन को बहरे जुल्मात कहा जाता है जो उसमें. और उन्होंने अपना घोड़ा उस समंदर के अंदर उतार दिया था अपनी फौज के साथ. इतना आगे तक जो है वो इलाके फतह करते हुए निकल गए थे ये. तो इनके जो रेफरेंस में ये एक मिसरा लिखा जाता है, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए
گھوڑے جس نے، یعنی مسلمانوں کی اتنی پاور تھی، اتنا جوش اور جذبہ تھا دین اسلام کے لیے لڑنے کا، آگے بڑھنے کا، اور فتوحات مسلمانوں کی اتنی زیادہ تھیں کہ آگے سے آگے نکل جاتے تھے. اور اس میں کیا تھا؟ ان دس وے ہی ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ اونلی دا فورسز آف نیچر could stop him and not human beings. اس سے انہوں نے کیا ثابت کیا تھا کہ وہ جو یہ اٹلانٹک اوشن ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے سوشل سٹڈیز میں پریویس چیپٹرز میں بھی پڑھا ہوگا، بہت ہی جو ہے اس کی ہیوج ویوز ہیں، خطرناک لہریں ہوتی ہیں، بہت اونچی اونچی لہریں اٹھ کر آتی ہیں آگے تک، اور اس لحاظ سے یہ بہت خطرناک سمندر سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس کی لہروں کی شدت کی وجہ سے یہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ اٹلانٹک تک ہی رک گئے، اس سے آگے نہیں جا سکے. تو انہوں نے اس سے وضاحت کی اور بیان کیا، ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ اونلی دا فورسز آف نیچر، کہ صرف خدا کی ہی کوئی طاقت ہو سکتی ہے، خدا کی پیدا کردہ چیزوں کی طاقت ہو سکتی ہے جو انہیں روک سکتی ہے، ادروائز ناٹ ہیومن بینگز. کوئی انسان ان کو آگے بڑھنے سے، فتوحات کرنے سے، علاقوں کو فتح کرنے سے روک نہیں سکتا. اور محمد بن قاسم ہے ایک اور جنرل، 17 years old جنرل، ایک بہت ہی کم عمر ترین جنرل تھے یہ محمد بن قاسم. 17 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ کانکرڈ سندھ ان 712 میں. یہ جو سندھ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر اس علاقے کو فتح کیا تھا، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے. ساؤتھ ایشین ریجن میں، یعنی یہ جو ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان ہے، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ یہ سارے ممالک ہیں، اس علاقے میں اسلام ان کی فتح کے ذریعے آیا تھا، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے. یعنی اس علاقے میں اسلام یہاں سے داخل ہوا تھا، پھر باقی علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا، اور یہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا. ایز یو ہیو ریڈ ان پریویس کلاسز، آپ نے یقیناً پریویس کلاسز میں یہ سندھ کی جو محمد بن قاسم کی فتح ہے اور سندھ سے جو علاقے کو انہوں نے فتح کیا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوگا. سینٹرل ایشیا واز آلسو کانکرڈ اباؤٹ دا سیم ٹائم بائی قتیبہ بن مسلم، اور اسی دوران جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہ قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا. تو یہ ان بنو امیہ کے جو اتنے جنرل تھے جو اس طرح تیزی سے فتوحات کی، علاقوں کو فتح کیا، اسلام کو پھیلایا. تو دا موسٹ پاپولر رولر آف امیہ ڈائنیسٹی واز حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور جو سب سے مشہور حکمران تھے خلافت بنو امیہ کے وہ تھے عمر بن عبدالعزیز. who tried to follow the examples of the pious caliphs، اور یہ وہ تھے جنہوں نے خاص طور پہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو 4 خلیفہ کے بارے میں ہم نے اسی چیپٹر میں سب کی ڈیٹیل 1 by 1 پڑھی تھی، ان کے جو طریقہ کار تھا اس کو فالو کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. He returned all the property confiscated by the Umayyad family to their rightful owners، اور انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ جو امیہ فیملی کے باقی حکمران تھے ان سے پہلے رہے ہیں، انہوں نے جو علاقے جو زمینیں فتح کی تھیں انہیں اپنی پراپرٹی بنا لیا، اپنی ذاتی اپنی پراپرٹی میں رکھ لیا. انہوں نے سب سے پہلا کام آ کے کیا کیا تھا کہ وہ ساری زمینیں، وہ ساری جائیدادیں جو ہیں وہ اس کے صحیح حقداروں کو، جن لوگوں کی وہ زمینیں تھیں ان کو وہ ریٹرن کر دی تھیں. اینڈ his justice earned him the title of عمر ثانی اور دا سیکنڈ عمر، اور ان کی اسی انصاف کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ٹائٹل ملا عمر ثانی یعنی دوسرے عمر. ایک کون سے تھے عمر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ جو خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حضرت عمر فاروق، اور انہی کے نام سے منسوب کیا گیا عمر بن عبدالعزیز کو، اور انہیں کہا جانے لگا عمر ثانی. عربی میں کہتے ہیں عمر ثانی یعنی کہ سیکنڈ عمر، دوسرے عمر. He died after 2 years، اور 2 ہی سال بعد ان کی وفات ہوئی، possibly poisoned by those who did not like justice، اور عین ممکن ہے، امکان یہی تھا کہ ان کو زہر دیا گیا، ان لوگوں نے دیا جو ان کے انصاف کو پسند نہیں کرتے تھے، جو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ حکومت کریں، یہ خلیفہ بنے. The Abbasids, another clan of the Quraysh tribe, ended the Umayyad rule in 750، اور یہ امیہ جو قبیلہ تھا حضرت معاویہ سے کا تعلق تھا جہاں سے، اور اس قبیلے کی جو حکومت تھی، خلافت تھی، وہ 750 میں ختم ہو گئی، اور پھر جو عباسی قبیلہ تھا بنو عباس، ان کی جو ہے حکومت سٹارٹ ہوئی، انہوں نے وہ خلیفہ بنے، اور پھر ان کی جو ہے ہسٹری ہے وہ نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے.
یہاں تک ختم ہو گیا ہے ٹاپک عمر بن عبدالعزیز کا. لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بس ایک چیز دی گئی ہے, دا فنڈامنٹلز آف اسلام. اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں, جو بنیادیں ہیں, وہ ان کی یہاں پر چھوٹا سا ایک ٹیبل آپ کو دیا گیا ہے. فنڈامنٹلز جو بنیاد ہے اسلام کی وہ کس چیز پر ہے؟ کانسیپٹس آف گاڈ پر ہے, آرٹیکلز آف فیتھ ہے, اور پلرز آف اسلام ہے. 3 چیزیں ہیں جو جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. کس پہ؟ کانسیپٹس آف گاڈ یعنی خدا کا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ ایٹرنل, دائمی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے. پاورفل ہے یعنی مکمل طاقتور ہے, با اختیار ہے. نوئنگ, ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کریٹیو, پیدا کرنے والا ہے, تخلیق کرنے والا ہے. اور انفینٹ, لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی وسعت اس کی دور دور تک پھیلا ہوا ہے, اور اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. اور اسی طرح سے آرٹیکلز آف فیتھ ہے. دوسری چیز جو اسلام کی بنیاد ہے وہ یہ کہ عقیدہ کس چیز پر جو ہے وہ عقیدہ ہونا چاہیے لازمی مسلمان ہونے کے لیے. سب سے پہلے گاڈ, اللہ تعالیٰ پر. اینجلز, فرشتوں پر. ریویلڈ بکس, اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتابوں پر. پروفیٹس, جو پیغمبر بھیجے گئے پہلے نبی سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور ریزریکشن اور یوم آخرت پر, قیامت کے دن پر کہ جو ہے وہ جزا اور سزا ہوگی, آخرت کا دن ہوگا, قیامت ہوگی, اور جو ہے وہ ہر چیز کے حساب کتاب ہوگا. اور جو تھرڈ چیز ہے وہ پلرز آف اسلام, اسلام کے ارکان ہیں. اسلام میں اپنے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. پروکلیمیشن ہے یعنی کہ توحید, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا, اقرار کرنا. اس کے بعد پریئر ہے, نماز, فاسٹنگ, روزہ, زکوٰۃ ادا کرنا, اور پلگرمیج, حج. یہ ارکان اسلام ہے. یہ ایک فنڈامنٹلز جو اسلام کے ہیں اس کی ایک ٹیبل دیا گیا ہے یہاں پر. دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر. آپ کو کوشچن میں بتا دیتی ہوں. کوشچن نمبر جو 6 ہے اس کا ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے, وائی واز حضرت عمر بن عبدالعزیز کالڈ عمر ثانی. پریویس جو اس میں 3 جرنلز کے بارے میں ہیں وہ بھی ہونا چاہیے, بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, وہ میں آپ کو ایڈیشنل کرواؤں گی بعد میں. کوشچن نمبر 6 کا آنسر جو ہے وہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. دا موسٹ پاپولر رولر آف امیہ ڈائنیسٹی واز عمر بن عبدالعزیز. یہاں سے سٹارٹ کریں گے, اور سیکنڈ عمر یہاں تک. ٹھیک ہے جی. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 6. اور اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل کوشچن آپ کو میں یہاں پہ دے دیتی ہوں. فنڈامنٹلز آف اسلام, آپ یہاں پر کوشچن لکھیں گے وٹ آر دا فنڈامنٹلز آف اسلام. جسٹ وٹ آر دا فنڈامنٹلز آف اسلام. اسی طریقے سے آپ یہ ٹیبل بنا کر اپنا نوٹ بک پہ شو کریں گے. کلیئر؟ These 2 questions are for your homework. Write down in your notebook and learn by heart. Okay? Allah Hafiz.